औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज माह मुबारक रमज़ान की 3 तारीख है, यानी तीसरा रोज़ा है आज माह मुबारक रमज़ान का, और कुछ अहले इस्लाम का आज चौथा रोज़ा है। दुआ है बारगाह परवरदिगार में कि खालिक हकीकी इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में ये जो इस वक़्त पूरी दुनिया एक वबा की लपेट में आई हुई है, खालिक हकीकी तमाम को इस वबा से महफूज रखे, और वो लोग कि जो इस वबा की लपेट में आ चुके हैं, खालिक कायनात उन्हें शिफाए कामिला व अजल अता फरमाए। और वो लोग कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं, खालिक कायनात अपनी हबीब के सदक़े में, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में उन्हें आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जवार में जगह नसीब फरमाए। माह मुबारक रमज़ान जारी व सारी है। जाहिर है जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा रौनकें हुआ करती थी, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, घरों पे मोमिनीन जमा होते थे, मुसलमान मसाजिद में जमा होकर खालिक कायनात की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, और एक खूबसूरत समा होता था। इस साल हम उन तमाम चीज़ों से महरूम हैं। उसकी वजह पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन क्या हम उस महरूमी की वजह से खामोश हो जाएं, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन वजूहात की बिना पर ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो गई हैं, क्या हम उनको हासिल करने के लिए अपने परवरदिगार को राज़ी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इस हवाले से नहीं कोशिश व काविश करनी चाहिए कि हम अपने परवरदिगार को राज़ी करें, और ये जो आफत मुसीबत इस वक़्त पूरी दुनिया पे आई हुई है, हम उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, उससे हम जो है अपने आप को महफूज कर सकें। तो अगर हम इस हवाले से कोशिश करें, इस हवाले से काविश करें और अपने परवरदिगार को राज़ी करने की कोशिश करें, तो खालिक के कायनात को राज़ी करने के लिए ये माह मुबारक रमज़ान जो हमें मिला है, ये एक बहुत खूबसूरत अच्छा मौका है कि हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं जाहिर सी बात है माह मुबारक रमज़ान में जो गुफ्तगू होगी उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बना सकते हैं, और अल्लाह की बारगाह में हम अपनी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी लगवा सकते हैं, उस हवाले से हमें कोशिश व काविश करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो खालिक कायनात ने जिस किताब हदायत को नाजिल किया है और उसका तज़किरा खुद खालिक कायनात ने अपनी किताब ला रैब कुरान हकीम में तज़किरा किया है कि हमने इस कुरान को इसी माह मुबारक रमज़ान में नाजिल किया, और फिर ये लैलतुल क़द्र जो है उसका तज़किरा किया, तो वो लैलतुल क़द्र भी इसी माह मुबारक रमज़ान में है।
یہ مختلف انداز کے ساتھ ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی مناجات کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے ساتھ، پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ، استغفار کے ذریعے سے ہم کم از کم، ہمیں خالق کائنات نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، حالات کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے، تو ہم کوشش کریں کہ جتنی بھی ہم سے ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں، کمیاں کمزوریاں ہو چکی ہیں، ہماری بڑے سارے واجبات ہیں جنہیں ہم قضا کرتے گئے، ہمیں خالق کائنات نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر ان اپنی قضا عبادتوں کو بجا لا سکتے ہیں، ان اپنے جو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی تھی کسی مجبوری کی وجہ سے، یا جان بوجھ کے ہم نے ان تمام چیزوں کو اگنور کیا تھا، ہم متوجہ نہیں ہو رہے تھے، تو یہ خالق کائنات نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پھر دوبارہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہوئے جو ہماری قضا تھی ہم انہیں ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خالق کائنات نے یہ ابتدان میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ موقع بھی عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ کے اپنی کس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک وائرس سے بچنے کے لیے، ایک بیماری کے بچنے کے لیے ہم نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، ہم نے اپنے کام کاج کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے دوست احباب کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت ظاہری تعلق جو تھا، وہ ملنا ملانا، وہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو بڑے ہمارے قریبی تھے، ہم نے ان سے بھی ڈسٹینس کر لیا ہے، ان سے بھی ہم ایک طرف ہو گئے ہیں، اور اگر باہر جاتے ہیں ہمیں کوئی ملتا ہے تو ہم دور دور سے سلام دعا کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی محفوظ رہوں، میرے اہل و عیال جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، کسی کو یہ وائرس جو ہے اس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اس وقت ہماری سوچ ہے۔ جب ہم اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے آپ کو ایک وائرس سے بچانے کے لیے اتنی کوشش و کاوش کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس تنہائی میں، جسے ہم نے آج تک دور رکھا ہوا تھا، اور وہ چیزیں کہ جو ہمیں اس سے دور کرتی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے اپنایا ہوا تھا، انہیں ہم نے قربت دی ہوئی تھی۔ ہمارا دن رات، ہمارا کوشش و کاوش جو تھی وہ یہی تھی کہ یہ ہمیں کسی طرح سے حاصل ہو جائے، لیکن ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہو چکا ہے، ہم اپنے رب سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ رب تو دور ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ الفاظ جو ہے اس میں کم سم ٹائم الفاظ استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ ہو جاتی ہے، ہم اپنے رب سے کتنے دور بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمارا رب ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اب توبہ کر کے دعا کریں، اس لیے کہ دعا مومن کے پاس وہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی توبہ کو قبول کروا سکتا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے، کاوش ہونی چاہیے۔ جس طرح ماہ مبارک کے رمضان، میں نے کئی لوگوں سے بات ہوئی اور وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، ساری رات پھر ہم جاگتے رہتے ہیں، چونکہ دن کو جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، تو رات کو کسی نہ کسی کام کاج میں، کسی نہ کسی معاملے میں لگے رہتے ہیں، خود کو ہم مصروف رکھتے ہیں۔
اور مقصد مصروفیت کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہراً اپنے کو مصروف اور رکھیں تاکہ دن کو پھر ہم آرام کریں، تاکہ رات دن کو ہم ڈسٹرب نہ ہو، چونکہ دن کو جب جاگ رہے ہوں گے تو پھر مختلف چیزیں انسانوں کے ذہنوں میں آتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان فضولیات میں پڑھ کے جاگتے رہیں، کیوں نہ ایسا ہم کریں کہ جب رات کو ہم جاگ رہے ہیں تو ایک تنہا مقام کو تلاش کریں اپنے گھر میں، اور وہاں پہ مصلی عبادت بچھا کے ایک تو تلاوت قرآن کریں، اور پھر تلاوت قرآن کے ساتھ اس پروردگار سے جس نے ہمیں تمام نعمات سے نوازا ہے، ہم اس ذات سے معافی طلب کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ہم نے ایسے آئمہ معصومین علیہم السلام کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا پیشوا بنایا ہے کہ جو زندگی میں دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات جو ہے اس میں عبادت الہیہ کیا کرتے تھے، اور اتنی اتنی عبادت الہیہ کیا کرتے تھے کہ حتیٰ کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہزار ہزار رکعت نماز جو ہے اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ موقع ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت خدا بجا لائیں، اور پھر اس میں ایک دوسرا فائدہ بھی ہے کہ انسان جب زیادہ، آج تو دیکھیے میں نے یہ پیچھے اس حوالے سے بڑے سارے لوگوں کی ریسرچ تھی، اس کو جب سٹڈی کیا تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ ہارٹ کے حوالے سے ہے، یہ شوگر کے حوالے سے ہے، یہ کولیسٹرول کے حوالے سے ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے، یعنی اس وقت دنیا جن بیماریوں کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے ان تمام بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اگر انسان لمبے سجدے کرے، لمبا رکوع کرے، یعنی جتنا عبادت الہیہ میں اور خدا تعالی کی ذات کے سامنے سجدہ میں رکھ کے سر مسجود ہو کے اس کی ذات کو یاد کیا جائے، اتنا انسان ان بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے اور اپنے پروردگار کے بھی اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارا پروردگار ہم پہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ ہم بار بار راستے کو چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ذات ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں، رحمتوں پہ رحمتیں ہم پہ برساتا جاتا ہے، نعمتیں ہمیں دیتا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے قرآن حکیم میں خالق کائنات اسی حضرت انسان کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی یہ مجھ جیسے گناہگار خطاکار انسانوں کو خالق کائنات خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے حضرت انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکہ دیا ہے، کس شے نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے۔ الذی خلقک، جبکہ تیرا رب وہ رب ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ فسواک فعدلک، پھر وہ تیرا رب وہ ہے کہ جس نے تجھے برابر کر کے متوازن بنایا ہے۔ پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ اکبر۔ دیکھیے کیسا ہمارا پروردگار ہے
کہ جس نے حضرت انسان کی مینٹالٹی، اس کے طریقہ کار، اس کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور اس نقشے کے ساتھ ساتھ حضرت انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پھر حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ وہی پروردگار ہے کہ پھر جس نے جس صورت میں چاہا تیرے اجزاء کی ترکیب کی ہے، یعنی جیسا اس نے چاہا، فی ای صورت ما شاء رقبک، جیسا اس نے چاہا ویسا اس ذات نے تجھے خلق فرما دیا، بنا دیا۔ یعنی اتنا کریم رب ہے جس نے تجھے اس طرح سے بنایا ہے۔ پھر اے حضرت انسان، وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جس چیز نے تجھے اپنے رب سے اتنا دور کر دیا ہے کہ تو اپنے رب کی قربت حاصل نہیں کرنا چاہتا، دنیا کی چاشنی، دنیا کی محبت میں دن رات تو کوشش و کاوش جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور پھر معصومین علیہ السلام، جیسا میں نے عرض کیا کہ خالق کائنات نے جو ہمیں ہادیان برحق عطا کیے ہیں، وہ ایسے ہادیان برحق ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی رضائے پروردگار کے بغیر نہیں گزارا۔ جو ذات توحید نے چاہا اسی پہ عمل کر کے دکھایا، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو رکھا۔ وہ معصوم اپنی دعا میں اس رب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بندے کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھ، تیرا رب کریم کون ہے، کس نے تجھے خلق کیا ہے، اس کے اختیارات کیسے ہیں، وہ کیسا قادر مطلق ہے، اس نے تجھے کیا کیا عطا کیا ہے، وہ کس طرح سے تیرے یہ جو زندگی میں تو بھٹکا ہوا ہے اور زندگی کی ظاہری چمک دھمک دنیا کی جو ہے اس نے تجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور تو اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا جو تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے۔ آج تجھے تیرے رب کی طرف متوجہ کریں اور تجھے بتائیں کہ تیرا رب کیسا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، دعا کے یہ الفاظ ہیں، معصوم فرماتے ہیں یا علام الغیوب، کیسا ہے ہمارا پروردگار، اے ہمارا رب وہ ہے کہ جو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے تو چھپا سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم اپنی معاملات کی پردہ پوشی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا رب کون سا ہے؟ فرمایا کہ اے وہ کہ جو غیب کی باتوں کے جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یا غفار الذنوب، وہ صرف ہماری باتوں کو جانتا نہیں، ہمارے اعمال کو جانتا نہیں، بلکہ وہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے کہ جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم سے جو غلطیاں، ہم سے جو کوتاہیاں، ہم سے جو کمیاں ہو جاتی ہیں، ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو جو بخشنے والی ذات ہے، اگر ہم بخشوانا چاہیں تو وہ جو ذات ہماری ان کمیوں، کمزوریوں، گناہوں کو بخش سکتی ہے
وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور اس ذات کا نام ہے اللہ۔ پھر فرمایا یا ستار العیوب، اے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے، اے گناہوں کو چھپانے والے، اے کمیوں کمزوریوں کو چھپانے والے۔ اللہ اکبر۔ معصوم نے ہی متوجہ کیا کہ وہ کیسا ہے کہ جو چھپا جاتا ہے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی، بڑی بڑی غلطیوں کو بھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی، بڑی بڑی کمزوریوں کو بھی، چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو بھی۔ معصوم نے فرمایا کہ وہ کیسا پروردگار ہے اور کن کن سے چھپاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی معصوم فرماتے ہیں یا من سترنی من الآبائی والامہات ان یزجرونی ومن العشائر والاخوان۔ اے وہ کیسا ستار العیوب ہے۔ اب معصوم نے متوجہ کیا کہ دیکھو کہ وہ تمہیں کہاں کہاں سے، کن کن لوگوں سے تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر ان عیبوں کا ان کو پتا چل جائے تو پھر انسان کے ساتھ کیا اس دنیا میں ہو، کیسا سلوک وہ لوگ کریں، ان چیزوں کی طرف معصوم نے متوجہ کیا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ حضرت انسان متوجہ ہو جا، تو کب تک غفلت میں رہے گا، تو کب تک اس بارے سوچتا رہے گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ کیوں اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کوئی دنیا والا تو نہ جانتا ہو، لیکن جو خالق کائنات ہے اس ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت انسان تو غافل نہیں ہو سکتا، اور نہ تجھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں زندگی کا کہ جس لمحے میں وہ ذات ہم کو دیکھ نہ رہی ہو۔ اے وہ خدا کہ جس نے میرے گناہوں کو کس سے چھپایا، میرے آبا سے، میرے باپ سے چھپایا، والامہات ہم میری ماؤں سے چھپایا، یعنی ہماری جو مائیں ہیں ان سے ہمارے گناہوں کو چھپا لیا، ہمارے جو باپ ہیں ان سے گناہوں کو چھپا لیا، اور وہ مائیں اور ہمارے باپ اپنی ان گناہگار جس کے گناہوں کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، ایک پردہ بنایا ہوا ہے، اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس پہ کتنی جان نچھاور کرتے ہیں، اس پہ اپنی زندگی کا ماحصل جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نچھاور کر دیتے ہیں کہ ہماری اولاد اسے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بہت اچھی اولاد ہے، بہت نیک اولاد ہے۔ کیا ہر بندے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، جسے کہا جاتا ہے، جب سے وہ چیزوں کو سمجھنے بوجھنے کی اس میں طاقت پیدا ہو گئی ہے، کیا اس وقت سے جانتا نہیں کہ اس نے زندگی میں کون کون سی غلطیاں کی، کون کون سی کوتاہیاں کی، کون کون سے عیب تھے، لیکن اس ذات نے ان تمام عیبوں پردہ ڈال دیا۔ نہ ماں کو پتا چل سکا، نہ باپ کو پتا چل سکا، لیکن جس نے ماں باپ سے ہمارے عیبوں کو مخفی کر دیا ہے، ہمیں اس بات کی طرف تو توجہ کرنی چاہیے نا کہ یہ تو اس نے ہماری عزت دنیا میں جو ظاہری جسے ہم عزت بنائے بیٹھے ہیں اس کو محفوظ کیا ہے،
کیا ہم نے اس کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ کیا ہم نے وہاں پہ حاضری نہیں دینا ہے؟ پھر معصوم فرماتے ہیں صرف والدین سے نہیں مستور رکھا، کہا کہ اس لیے چھپا، اللہ نے چھپایا، اگر نہ چھپاتا تو وہ مجھے جھڑکتے اور مجھ پر غصہ کرتے، اور حتیٰ کہ قبیلہ والوں اور میرے بھائیوں سے بھی میرے عیبوں کو چھپا دیا۔ جو خاندان والے تھے ان سے بھی میرے عیب چھپ گئے، جو میرے بھائی تھے ان سے بھی میرے عیبوں کو پردہ اس پہ بھی ڈال دیا۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر وہ پردہ نہ ڈالتا، ایک سوال یہ بھی انسان کے ذہن میں پھر آنا چاہیے نا کہ اگر ذات توحید ہمارے خاندان والوں سے، ہمارے بہن بھائیوں سے ہمارے گناہوں کو نہ چھپاتا تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ معصوم فرماتے ہیں وہ مجھے تانے دیتے۔ ہر وقت انسان، کوئی ایک انسان زندگی میں چوری کر لے، ساری زندگی دنیا والے اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے جن سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی طلب کی، لیکن جب بھی دنیا والوں کے سامنے آئے تو دنیا والوں نے اس غلطی، اس کمزوری کی طرف متوجہ کیا اور تانا دیا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات رہی کہ یہ وہی انسان ہے کہ جس نے یہ عمل کیا تھا۔ حالانکہ اس بار بار تانا دینے سے بہتر یہ تھا کہ اس انسان کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ اگر وہ ابھی تک اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکے، اسے سر اٹھا کے چلنے کی اجازت دینی چاہیے احسن طریقے کے ساتھ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ قبول کرنے والے میں اور آپ نہیں، توبہ کرنے والی وہ ذات ہے کہ جسے ذات توحید کہا جاتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف والدین، خاندان والوں سے اور بہن بھائیوں سے نہیں اس نے چھپایا، بلکہ اس ذات نے حکمرانوں سے بھی مخفی رکھا، اس لیے کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ جو میرے گناہ پہ مجھے سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے کہ میرے گناہ پہ مجھے سزا دے، اگر اسے پتا چل جائے تو وہ فوری طور پہ سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت دیکھیے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جو لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ کسی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا جسے معاشرہ اجازت نہیں دیتا، جسے شریعت اجازت نہیں دیتی، جس کا دین اجازت نہیں دیتا ہے، تو کئی مرتبہ لوگ خود ہی اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ایک اسلامک لا کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے اگر اس کو سزا دی جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن لوگ خود وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس لیے یہ کر دیا کہ چونکہ یہ قابل ہی اس تھا، یہ اسی سزا کے لائق تھا، لہذا پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں کیسے کیسے اعمال بجا لاتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسا ہے۔ اگر ان لمحات کا دنیا کو پتا چل جائے، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے خون کے ہر وقت پیاسے رہتے ہیں، اگر انہیں پتا چل جائے تو پھر اس حضرت انسان کے ساتھ کیا ہو۔ لیکن جس نے پیدا کیا ہے اس نے اس انسان کو اور زیادہ محفوظ کیا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اے مولا، یا مولا، اے میرے مولا، اگر یہ لوگ
میرے ان گناہوں سے واقف ہو جاتے، اگر انہیں میرے گناہوں کا پتہ چل جاتا، جن کو میں جانتا ہوں، تو وہ مجھے مہلت نہ دیتے، اتنا مجھے وقت ہی نہ دیتے، کرتے کیا، وہ مجھے چھوڑ دیتے، مجھ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ یعنی حضرت انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر میری ان غلطیوں کا، میری ان کوتاہیوں کا میرے عزیز و اقربا، میرے دوست احباب کو پتا چل جائے، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، مجھے اتنا موقع ہی نہ دیں کہ میں مزید ان کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام کو گزار سکوں، وہ اتنی جلدی مجھ سے دور ہو جائے، اس طرح سے میرے ساتھ نفرت کا اظہار کرے، لیکن وہ کریم ذات ہے جسے میرے ایک ایک گناہ کا پتہ ہے، ایک ایک میری کمزوری کا پتہ ہے، ایک ایک میری لغزش کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ذات نے ایک ایسا پردہ بنا رکھا ہے کہ میں عزت کے ساتھ اس معاشرے میں زندگی کے ایام گزار سکتا ہوں۔ پھر معصوم نے فرمایا یا کاشف الکروب، اے غیب کی خبریں رکھنے والے، اے وہ پروردگار کہ جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اے وہ پروردگار کہ جو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور وہی اے وہ پروردگار کہ غموں کو برطرف کرنے والے، اے کرب کے ایام کو دور کرنے والے، یہ غموں کے لمحات کو ہم سے دور کرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ پھر فرمایا یا طبیب القلوب، اے دلوں کا علاج کرنے والے، وہ دل جو بیمار ہو چکے ہیں، وہ دل جن پہ سیاہی چھا چکی ہے، وہ دل کہ جن دلوں پہ سیاہ نقطے آ چکے ہیں، وہ کریم ذات اے حضرت انسان تجھے معاف کرنا چاہتی ہے، تیرے گناہوں کو بخشنا چاہتی ہے۔ وہ رب نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جسے اس نے احسن پیدا کیا ہے، جسے اس نے بہترین خلق کیا ہے، جسے خلق کرنے کے بعد وہ ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ جنہیں فخریہ الفاظ کہا جاتا ہے، فخریہ جملے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کرنے کے بعد بھی وہ اسی بات پہ فخر کرتا نظر آتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن خلق فرمایا ہے، بہترین خلق فرمایا ہے۔ وہ ہمارے ان دلوں کے اندر جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ان اندھیروں کو دور کر دے گا اگر ہم اس پروردگار کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ یا طبیب القلوب، اے دلوں کے مرضوں کو ٹھیک کرنے والے،
ایسے ڈاکٹر کے جو دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والا ڈاکٹر ہے. یا منور القلوب، اے وہ پروردگار ہمارا ہے کہ جو ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے، ان سیاہیوں کو ہٹا کر وہاں پہ روشنی لے آتا ہے. یا انیس القلوب، اے دلوں کی ڈھارس. اور پھر فرمایا یا مفرج الہموم، اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے. اس وقت پوری دنیا پہ غم چھایا ہوا ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے. کون سی ایسی ذات ہے جو اس مشکل گھڑی میں حضرت انسان کو بہترین راستہ دکھا سکتی ہے؟ کون سی ذات ہے کہ جو اس مشکل گھڑی میں ہماری مشکل کشائی کر سکتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو ان حالات میں حضرت انسان کے دامن کو تھام کر راحت و آرام والی زندگی عطا کر سکتی ہے؟ سوائے اللہ کی کوئی ذات نہیں ہے. پھر فرمایا یا منفع الغموم، اے غموں میں راحت و آرام دینے والے پروردگار. یعنی کیسا ہے ہمارا رب اکبر کہ جو ان غموں کو دور کر سکتا ہے، کوئی اور ان غموں کو دور نہیں کر سکتا. اس پریشانی کے عالم، اس وقت ان حالات میں ہر انسان جو پریشان ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے تو وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لے. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، انشاءاللہ کل ساتھ کال کا سلسلہ بھی ہوگا، وہ نمبر بھی آئے گا جس سے میں اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ، شفقت کرنے والوں کے ساتھ، اور بڑی ساری ایسی چیزیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں بھی بڑی کمیاں کمزوریاں ہوں، ان کمزوریوں کو کی طرف متوجہ کرنے والے ہمارے مہربان کالر حضرات جو تشریف لاتے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے بڑے سارے مجھ جیسے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی کمزوریوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ کل وہ کالز کا سلسلہ بھی ساتھ رہے گا اور اپنے ناظرین کے ساتھ بات بھی ہوتی رہے گی. امام صادق آل محمد ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. میں آج کی گفتگو کا مختصر سا نتیجہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں اور ان دنوں میں ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اذا تاب العبد توبۃ نصوحا، کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، منور دل کے ساتھ، بے داغ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے عطا کیا کرتا ہے. میں کوشش کروں گا کل توبہ کے حوالے سے مزید باتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے، اور توبہ ہم نے جو کرنا ہے اس ماہ مبارک کے رمضان میں وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے.
احبہ اللہ فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. یہ وہ ہادیان برحق ہے کہ جن کے توسل سے جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اسے رد نہیں کرتا. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا محب و محبوب بن جاتا ہے. پھر جو معصوم نے متوجہ فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ کسی کے ساتھ محبت کا معیار بھی ہونا چاہیے تو وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ بغض بھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے ناراضگی رکھنا چاہتے ہیں، تو ذاتی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس بغض کی معیار جو ہے وہ بھی خدا تعالی ہی کی ذات ہونی چاہیے کہ یہ چونکہ اللہ سے دور ہے لہذا الحب للہ والبغض للہ. معصوم نے کیا فرمایا کہ خالق کائنات اس کا محب و محبوب بن جاتا ہے، بس اس توبتن نصوحہ کی وجہ سے اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی ان کمیوں کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. فَقُلْتُ، پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا جب صادق آل محمد نے یہ جملے فرمائے تو میں نے عرض کیا وَكَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ، مولا مجھے یہ تو بتا دیں کہ اللہ بندے کے گناہوں پہ کیسے پردہ ڈال دیتا ہے، وہ ذات توحید کیسے اس بندے کے گناہوں کو لوگوں سے چھپا لیتا ہے. قال، تو امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں ان کی یادداشت سے اس گناہ کو محو کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا اس کے اعضاء و جوارے اور زمین کے ان گوشوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو چھپا دو. یعنی وہ چیزیں کہ جنہوں نے اس حضرت انسان کا وٹنس بننا ہے، اور یہ ایک اپنی جگہ پہ علیحدہ موضوع ہے کہ جس کی طرف خالق کائنات نے اپنی کتاب لارائے میں متعدد مقامات پر متوجہ کیا حضرت انسان کو، اور یہاں تک کتاب ہدایت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا جب تو نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس دن کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، حضرت انسان کے اپنے اعضاء و جوارے جو ہے یہی گواہ بن جائے گے. ہاتھ بول کے بتائے گا اس سے کیا کرتا رہا، آنکھ بول کے بتائے گی اس سے کیا دیکھتا رہا، زبان بول کے بتائے گی کہ یہ زبان کس پہ چلتی رہی، یہ کان خود بول کے بتائیں گے کہ کیسی کیسی آوازیں ان کانوں میں آتی رہی. یعنی یہ وہ سارے اعضائے بدنیاں جو ہے حضرت انسان کے. اور پھر یہاں تک معصوم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کسی جگہ پہ نیکی کرتا ہے تو وہ جگہ اس کی گواہ بنے گی. اور اسی لیے معصومین علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھیے گا، ایک ایک نعمت کے ملنے پہ
शुक्रिया खालिक अदा किया करते थे। और यहां तक कि जिस मट्टी पे इंसान सजदा करता है, जिस जगह पे सजदा करता है, कयामत के दिन वो जगह इस बात की गवाही देगी कि ये वो बंदा था कि परवरदिगार जो तेरी मोहब्बत में अपनी इस पेशानी को सजदे में रखता था और तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफी भी तलब करता था, और ये तेरी बारगाह में सर रख के, सजदे में सर रख के कहा करता था, सुबहाना रब्बी अल आला व बिहम्दे, मेरा परवरदिगार वो है कि जो सबसे आला है। जितनी भी हम्द की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए, उससे आलाओ अफजल जो जात है वो मेरा परवरदिगार है। ये इकरार करता रहा है। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह उन मकामात को भी ये हुक्म देगा कि तुम भी पर्दापोशी कर दो, तुम्हें भी इसके इस गुनाह, चूंकि ये अब सारे गुनाहों की माफी तलब कर चुका है, तौबतन नसूहा कर चुका है, लिहाजा अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि इसकी तुम गवाही दो कि किस मकाम पे, किस वक्त, किस लम्हे इस हजरत इंसान ने यह गुनाह किया है। फिर मासूम फरमाते हैं, चुनाचे जब कयामत का दिन आएगा तो वो अपने परवरदिगार से ऐसे मुलाकात करेगा कि कोई चीज उसके गुनाह पर गवाह नहीं होगी। इस तरह से उसका दामन गुनाहों से पाक होगा कि क़यामत वाले दिन उसको सर झुकाना नहीं पड़ेगा। यानी वो रब चाहता है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में जब आए तो उसे सर शर्मिंदगी से झुकाना ना पड़े, अपना सर फख्र से बुलंद रखते हुए आए। वक्त चूंकि बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच चुका है, दुआ है माह मुबारक रमजान की इन रातों में, अब तो शहरी का वक्त भी करीब है, तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कोशिश करें कि हमसे अल्लाह हमारा राजी हो जाए। कोशिश करें कि जिनके हुकूक हमने खाए हैं उनके हुकूक को अदा कर दिया जाए, और जो कदम कदम पे, लम्हे लम्हे पे हमने अपने परवरदिगार को नाराज किया हुआ है, कोशिश करें कि वो रब हमसे राजी हो जाए। और ये जितनी आफात बलियात है, इनसे तभी हम महफूज रह सकते हैं जब हम अपने परवरदिगार को सही मानों में राजी कर लेंगे, उसकी रिजा में अपनी जात को रंग लेंगे, तो वो कभी भी अपने बंदे को तकलीफ में नहीं देखना चाहता है। दुआ है बारगाह खालिक कायनात में कि खालिक हकीकी इन आयाम में हमें सही अब्दे खुदा बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे वो जात चाहती है वैसा ही बंदा खुदा बन के हमें भी अपनी जिंदगी के इन आयाम को गुजारने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह कल अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।